बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज इम्पॉर्टेंट प्री बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया जिससे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अब से कुछ देर कबल बराह रास्त खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की मुमताज़ ताजर और कारोबारी बरादरी ने इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की। वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेजेंटेशंस दी गई जो मुल्क के मुआशी हक़ाइक़ हैं और जो चैलेंजेस हैं और जो हिकमत अमली है उसका अहाता किया गया। फिर जो हमारे मुमताज़ कारोबारी शख्सियात हैं उन्होंने जो आइंदा माली साल बजट 2022-2023 है उस हवाले से अपनी सजेशंस दी कि किस तरह IT के मैदान में, किस तरह ज़राअत में, किस तरह अपनी बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात उठाए जा सकते हैं। जिसके बाद एंड में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम उसी सूरत में आ सकता है कि आपका सियासी इस्तेहकाम होगा। और उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराया कि हमें इस वक्त मीसाक मईशत की ज़रूरत है, नागुज़ीर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत हो, तमाम स्टेक होल्डर्स इकोनॉमी के रोड मैप पे साइन करें, उसको सील करें। उसमें इम्प्रोवाइजेशंस हो सकती हैं लेकिन उसमें रुकावट या तातुल पैदा ना हो। और उन्होंने हक़ाइक़ भी सामने रखे कि शूमी किस्मत के पाकिस्तान में तमाम चीज़ें हैं, लोगों में हुनर है, अल्लाह ताला ने बहुत सी कुदरती मादनियात से मालामाल कर रखा है, लेकिन कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मुकाम हासिल नहीं कर सका कॉमिटी ऑफ नेशन में। ज़ाहिर बात है हमारी अपनी गलतियाँ ही हैं जो उसे हासिल करना था। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि अब 10 जून को नया वफाकी बजट पेश किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो तवील मुद्दती पॉलिसी इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनकी हुकूमत की मियाद जो है वो 1 साल 3 माह है, लिहाजा शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पॉलिसी वो बनाएंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ में चलते चलते आपको बताते चले, फिर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के पास में जाऊँगा कि हुकूमत पेट्रोल और तवानाई की बचत के हवाले से भी आज कैबिनेट में अहम फैसले किए गए हैं। एक तो जो हफ्ते की छुट्टी उसे बहाल कर दिया है, दूसरा आज दिन भर खबर गर्दिश करती रही कि पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। और मैं इस्लामाबाद में ऑफिस आते हुए देख रहा था, लंबी लंबी कतारें थी। उस हवाले से क्लैरिटी है कि ऐसी कोई फ़िलहाल ऐसी कोई समरी जो है वो ऑन द टेबल नहीं है। साथ में सरकारी और मुलाजमीन या सरकारी कोटा कह लें और वफाकी वज़रा उनकी जो फ्यूल जो उनके पास उनको मिलता था उसमें 40% का कट लगा दिया गया, 40% कटौती कर दी गई है। बैरून मुल्क दौरे और तमाम और जो ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिकत नहीं रखती उन्हें ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दो शख्सियात मेरे साथ आज की शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम ही ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, अली गौर बलोच साहब। बहुत शुक्रिया बलोच साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं शानदाना गुलजार खान साहिबा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म और वेलकम। मैं अली साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, फिर ज़ाहिर बात है शानदाना साहब अपने पॉइंट्स देंगी। अच्छा प्री बजट सेमिनार हो रहा है और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो सजेशंस कारोबारी हजरात की जानिब से आई है उस सिलसिले में टास्क फोर्स बनेगी, एग्रीकल्चर, IT, इंडस्ट्री, तमाम उसमें टास्क फोर्स बनेगी और इन इनपुट को शामिल किया जाएगा। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल PTI से भी कहा था कि ग्रैंड डायलॉग किया जाए। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत ये सोच रखती है कि अब आप लोगों को बातचीत और जिसे कहते हैं ना आउटरीच करना पड़ेगा ताकि मामलात जो हैं बिलखसूस मईशत के वो किसी डगर पे चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं समझता हूँ कि बड़ा इनिशिएटिव लिया है शहबाज साहब ने और प्री बजट जो उन्होंने मतलब सेमिनार किया है और पिछले 4 साल में इस किस्म की मतलब है कि एक्टिविटी हमने कम देखी है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल होना चाहिए मुल्क के इस किस्म के मामलात में। आपको पता है कि जब बजट आ जाता है तो फिर उसके बाद तजावीज़ ली जाती हैं कि या इसमें तो जी ये टेक्सटाइल वाले इग्नोर हो गए, इसमें फ़लाँ तबका इग्नोर हो गया, इसमें IT वाले हो गए, एग्रीकल्चर वालों को वो नहीं मिला। एक तो इससे ये फ़ायदा है कि जो हमारे मसाइल हैं वो भी स्टेक होल्डर्स के सामने रख दिए जाते हैं और जो हमारे वसाइल हैं वो भी स्टेक होल्डर्स के सामने रख दिए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में उनकी मतलब है कि मशावरत के बाद फिर बजट में हम जो फैसले करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम में और हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन बजट आएगा हमारे मौजूदा वसाइल के होते हुए। देखें, उसमें मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा। शहबाज साहब ने तो पहले भी आपको पता है कि वो मईशत के बारे में भी जब हुई थी बात, जब वो अपोजिशन लीडर थे
تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مساق معیشت کرنا چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ غیر سنجیدہ رویہ تھا، اور آج بھی آپ نے دیکھا شندانہ صاحبہ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جب ایک دفعہ کرونا کا ایشو ہوا اور اس وقت پرائم منسٹر نے عمران خان نے جب ایک ویڈیو لنک کانفرنس بلائی تھی اور اس میں شہباز صاحب اور بلاول صاحب بھی بیٹھے تھے، تو خان صاحب اپنی بات کر کے اٹھ گئے. مطلب یہ تو ایک انتہائی ایتھکس کے بھی ہمارے وہ مطلب مناسب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن آپ کی کانفرنس میں جا رہی ہے تو آپ ان کو ویلکم کریں اور ان کے ساتھ کم از کم ان معاملات پر اچھے ریلیشن رکھیں، ادروائز آپ اچھی حکومت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم تو اب بھی بات کر رہے ہیں، کہ آئیں مل بیٹھ کر بات کریں، آپ مشاورت کریں، جو آپ کے اچھے مشورے دیں انشاءاللہ تعالی. چونکہ معذرت کے ساتھ شندانہ صاحبہ کو میری یہ بات شاید محسوس ہو، لیکن جو معیشت کا حلیہ بگاڑا گیا ہے اب اس کو کم از کم ٹھیک کرنے میں بھی یہ مدد کریں. اچھا شندانہ صاحبہ، میں اس لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، ظاہر بات ہے آپ نے کامرس میں بھی اور آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی تھی پی ٹی آئی کے دور میں. بتائیے گا جو بجٹ میکنگ ہے اس کی تو اپنے پروسیس ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے معاشی حقائق ہیں وہ اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بلیم گیم میں پڑے بغیر وہ آگے کا روڈ میپ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو دیر از نو یوز آف کرائنگ اوور اسپلٹ ملک، جو دودھ ایک دفعہ بہہ گیا اس پہ کیا رونا دھونا کر رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کا حصہ بننا بہتری نہیں ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو تھا وہ آپ لوگوں نے کیا تھا، یہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس میں اگر شوکت ترین صاحب یا حماد اظہر صاحب وہ بھی اپنی ان پٹ دیں تو کم از کم اکنامکلی تو ہماری بائی پارٹیسن سپورٹ ہونی چاہیے نا آن اکنامک ایشوز. ہم شکریہ انوار صاحب. علی گوہر صاحب میرے کولیگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ہمارا ایک عزت کا رشتہ ہے. اور آپ نے غلط آج لیا ہے کینڈیڈیٹ، ان سے میں لڑ نہیں سکتی. ویسے ان کی لڑائی کی جو صلاحیتیں وہ مجھے معلوم ہے. ہم نہیں لڑتے، اور لوگ لڑتے ہیں. شندانہ صاحبہ سے تو میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بامی ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ باہر آپ نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے تیار نہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ دیکھیں یہ میں نہیں، باقی لوگ بھی ملتے جلتے ہیں کچھ خان. میں مطلب ویسے یہ ساری شندانہ صاحبہ کا ٹائم ہے، لیکن اتنا ٹائم ان کو زیادہ دیجیے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں حقائق پر مبنی بات کریں. جی اسی پہ کریں گے. جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا، جو اس قسم کے مسائل ہیں وہ خان صاحب کی ذات میں زیادہ ہے، اور جس کا تذکرہ زبان زد عام ہے. یہ نہیں کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، شہباز صاحب نے ہمیشہ اپوزیشن لیڈر یہ باتیں کی. تو باقی پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں جن کے بڑے اچھے ہر پارٹی میں ہیں، وہ بلکہ زیادہ ہوتے ہیں. اور ہونے چاہیے نا اتنا. میں چاہوں گا کہ تاکہ لوگ سنیں گے کیا آپ کا اوپینین ہے اس حوالے سے. دیکھیں جو آپ نے سوال کیا کہ میاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے. جی معذرت کے ساتھ ان کی جو اکنامک ٹیم کا کہا جاتا تھا کہ یہ بہت قابل ٹیم ہے، بہت ہونہار ٹیم ہے، وہ چیز آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آئی. وہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے. پیٹرولیم مالدار کے لیے بھی مہنگا ہو گیا ہے، غریب کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی مہنگا ہو گیا، پی ڈی ایم کے لیے بھی. سو یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر صرف پی ٹی آئی پہ آ رہا ہے. اچھا، دوسرا میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں ٹریڈ لائر ہوں. سو میرا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، اور میں کامرس منسٹری کے ساتھ ایز این ایڈوائزری بھی مجھے تقریباً 23-24 سال ہو گئے ہیں. سو میں نے تقریباً ہر حکومت کے کامرس منسٹرز دیکھیے. لیکن کیونکہ میں ایک وکیل بھی ہوں تو میرے پاس ایک وہ ہوتا ہے نا جی کلائنٹ پریویلیج. میں بہت ساری باتیں جو نہیں کہہ سکتی صحیح کہ پاکستان کی جو تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچے وہ آپ صرف سویلینز پہ نہیں ڈال سکتے. ایوب خان سے سٹارٹ ہوا، سرپرائزنگلی ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پاکستان میں انکلوسیو گروتھ کی، انڈسٹری کا ہوا. اس کے بعد 3 اور ڈکٹیٹرز آئے، تباہی پھری. لیکن جو میرا گلہ ہے، اور اس پہ ایک دفعہ شازیہ مری صاحب ناراض ہو گئی تھی کہ ہمارے جب الیکٹڈ گورنمنٹس بھی آتی تھیں وہ ٹرینیکل ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ مارشل لاء کا ایک چیز رہ جاتی تھی. ہم کالونائزڈ بھی تھے. ہم لوگ اگر صحیح معنوں میں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، آئی تھنک آدھے کے آدھے مسائل وہاں ختم ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات. ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کیا امر ماننی ہے ٹرانسپیرنٹ نہ ہونے میں. دیکھیں نیچرلی زیادہ تر چیزیں تو پولیٹیکل ہوتی ہیں، بٹ سپریم کورٹ تو پولیٹیکل نہیں ہے، الیکشن کمیشن پولیٹیکل نہیں ہے، آپ کے جو ملٹری کے ادارے ہیں وہ تو پولیٹیکل نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یو آر اے کنٹری دیٹ از کرپٹ. پچھلے 40 سال سے آپ کا، اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، آپ کسی گورنمنٹ کے دفتر میں جائیں، آپ کسی دکان میں جائیں،
آپ نے اگر پاکستان میں چھوٹا بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہو آپ بھتے کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. بھارت میں ایسا نہیں, ہر جگہ ایسا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ تو کوئی یوٹوپین کانسیپٹ ہوگا کہ بالکل ہی لیکن نہیں. بھارت میں جو چیز نہیں ہے وہاں پہ ڈیموکریسی کبھی انٹرپٹ نہیں ہوئی. یہاں پہ 4 دفعہ ہوئی ہے 75 سال میں. ٹھیک. دوسری بات, بھارت نے اپنے موروثیت کو نکال باہر کر دیا. راہل گاندھی صاحب از نو ویئر ٹوڈے. ٹھیک ہے, کہ ایک فیمس آدمی کے بیٹے, ایک فیمس خاتون کے گرینڈ سن ہے, گریٹ گرینڈ سن ہے, انہوں نے موروثیت کو نکال باہر کیا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ مودی از اے گڈ مین اینڈ راہل گاندھی از اے بیڈ مین, لیکن ان کو سمجھ آگے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. میں نے میرے تو خیر 3.5 سال کی ٹی وی شوز اگر آپ نکال کے دیکھ لیں, میں اکثر کہتی ہوں ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی پیغمبروں سے نہیں بنی, لیکن the problem being مجھ جیسے بندے کو جو پہلے پولیٹیکل نہیں تھی اور اب پولیٹیکل ہوں, and I'll come to your main question as well, but just to explain the background. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آرڈنری بندہ بلاول بھٹو زرداری کو دیکھتا اور کہتا ہے کہ جی یہ کیوں فارن منسٹر ہے. پورے پی ڈی ایم میں اور کوئی نہیں تھا ایکسپیرینسڈ بندہ. وہ دیکھتے ہیں اکرم درانی صاحب کے بیٹے کو کہ وائی از ہی ڈیپیوٹی اسپیکر, اور کوئی نہیں تھا. دے لک ایٹ فضل الرحمان صاحب سان, وائی ہم. دے لک ایٹ شہباز شریف بیٹا حمزہ شہباز صاحب. پرابلم یہ ہے آپٹکس کا کہ آپ جب جمہوریت کرنا بھی چاہتے ہیں وہ میسج اتنا غلط جاتا ہے. As I said, I've worked with my colleagues before. دوسرا, علی گوہر بھائی نے بات کی مساق معیشت والی بلیم گیم سے, شاید ان کو یہ پتہ نہ ہو, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو میں بتا رہی ہوں, لیکن مجھے بہت انٹرسٹ تھا کہ میں اس میں ہوں. فائنانس کمیٹی کے تب چیئر فیض اللہ کا موقع صاحب تھے اور اسد صاحب فائنانس منسٹر تھے. تو میری کافی دوستی تھی نون کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے. میں نے کہا جب آپ یہ کریں تو مجھے ایز اے اسپیشل ممبر بلا لیا کریں, آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس. مجھے وہاں سے بہت ڈس اپوائنٹنگ نیوز ملی کہ یہ ہونا نہیں ہے, یہ صرف ایک بات ہم نے کی ہے, یہ ہونا نہیں ہے. اسد صاحب نے کمیٹی بھی اس کی بنا دی تھی اسپیشل. سو جس چیز سے مجھے دکھ ہوتا ہے, اور یہ میں نے آپ کے شو میں 1000 دفعہ کہا تھا کہ اگر اس ٹائم پہ جب ہم تھے گورنمنٹ میں اور ہم غلطیاں کر تھے, کیوں نہیں, بالکل سب غلطی کرتے ہیں, اس وقت ہو جاتا. اس وقت اگر یہ لوگ ایک شیڈو گورنمنٹ بناتے, ہوم ورک سٹارٹ کر دیتے, شاید اس وقت ان کی نیت تھی ہٹانے کی, نہیں تھی, وہ اللہ کو پتہ ہے. But the thing is, why was there no shadow commerce minister? Why was there no shadow finance minister? اگر آپ نے ڈیموکریسی کرنا ہے, these are the principles of democracy. You come prepared. اوکے, یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, لیکن میں دوبارہ سوال چھوڑے جاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے تھی. کیا انگریزی میں کہہ رہے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ, لیکن اب اس کا سوال کرتے ہیں. سر یہ جو سوال شاندانہ صاحب نے کہ آج یہ سوال ہو رہا تھا, ظاہر بات ہے آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لوگوں نے پاس کرے, آپ لوگ حکومت میں آئے, شیڈو گورنمنٹ کی انہوں نے بات کی, لیکن ظاہر بات ہے آپ لوگ تو 2013 سے 2018 حکومت میں رہے ہیں, تو آپ کی بہت سی سلاٹس تو طے تھی, لیکن چونکہ یہ وسیع البنیاد حکومت ہے اس لیے بہت سی کولیشن پارٹنرز کو بھی آپ نے اکوموڈیٹ کیا. کیا ہوم ورک آپ کا ہے جب آپ لوگ آ رہے تھے؟ ہوم ورک تھا کیونکہ جب آپ آئے, اور آپ کو پتہ ہے آج کل کا تو پاکستانی میڈیا ہے تو پرانے بیانات بھی چل جاتے ہیں, آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, اور جب یہ مشکل فیصلے کر رہے تھے تو اس وقت آپ تنقید کر رہے تھے, اب آپ کر رہے ہیں تو یہ تنقید کر رہے ہیں. کیا ہوم ورک کے ساتھ آئے آپ؟ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور آج کا پروگرام اس لحاظ سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ شاندانہ صاحبہ نے بھی بڑے اچھے پوائنٹ ریز کیے اور ہم بڑے اچھے ماحول میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. میں خیال ایسے ہی ماحول میں بات اور بالکل ہونی چاہیے, اور انہی چیزوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ماحول میں باتیں ہوں تو پھر عوام تک بھی بہتر حقائق پہنچتے ہیں اور سچی باتیں پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے آخری سوال کا پہلے جواب دوں گا, ہوم ورک کہ ہوم ورک کر کے آئے. بات یہ ہے کہ ہم 100% ہوم ورک کر کے آئے, ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ چیلنج قبول کیا. آپ کو پتہ تھا 30 روپے پیٹرول بڑھانا ہوگا؟ ہمیں پتہ تھا کہ اس وقت ملک کی معیشت کی تباہی کتنی ہو چکی ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سخت ترین چیلنج تھا. ٹھیک ہے, ہم نے اس چیلنج قبول کیا. ہم اس چیلنج سے بھاگ سکتے تھے, ہم اپنا ووٹ بینک بڑھا سکتے تھے, ہم آنے والے ہم الیکشن میں شاندانہ صاحبہ اس بات سے ایز اے پولیٹیکل ورکر اتفاق کریں گی, ہم کلین سویپ کی طرف جا رہے تھے اور انشاءاللہ جائیں گے بھی, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیلنج کو بھی فیس کر کے جائیں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس وقت ہم نے لیا ہمارے لیے بڑا سمپل تھا کہ جس طرح سے خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ تقریباً سر پہ آ گئی اور اب وہ پاس ہونے لگی ہے, تو انہوں نے 10 روپے کم کر دیا اور اس کے لیے کوئی پراپر ایلوکیشن بھی نہیں کی تھی. شاندانہ صاحبہ نے تو کامرس اور سب کچھ ماشاءاللہ یہ اپنے فیلڈ میں نو ڈاؤٹ بڑی مہارت رکھتی ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہے, لیکن میں تو صرف ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور پالیٹکس کے معاملات کو بہتر جانتا ہوں.
دوسری گزارش یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ یہ بات ہے کہ ہم وہ مطلب ہے کہ تیاری کے ساتھ آپ نہیں کہتے ہیں آپ کی تیاری ہے. نہیں. اچھا ابھی مجھے بتائیں, میں سوال ایک اور کر دیتا میں ہوں. یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری تیاری ہے لیکن حالات اتنے خراب ہیں اور ٹائم اتنا کم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے عوام وہ بہترین جج ہیں کہ وہ بہترین جج ہیں کہ اگر کسی نے 4 سال میں حکومت کی ہے اس کو کس طرح کی حکومت ملی تھی, جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستان کا نقشہ کیا تھا. سنسیئر ہیں چارٹر آف اکانومی کے لیے, انہوں نے آپ کی سنسیئرٹی پہ ڈاؤٹ کیا. میں گزارش کر رہا ہوں, جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے 4.25 سال کے بعد, اس وقت ملک کی کیا شکل تھی, جب ہم نے سنبھالا ہے اس وقت پاکستان کی معاشی کیا شکل ہے, جب ہم چھوڑیں گے تو تب عوام فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنے 9 مہینے میں کیا ڈیلیور کیا ہے, انہوں نے اپنے 4.25 سال میں کیا. فیصلہ عوام کے پاس جانا چاہیے, ان کو حق ہے. میں اور شندانہ ظاہر ہے ہمارا تعلق ایک الگ پولیٹیکل پارٹی سے, ہم اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے, ہم اس کے حق میں آرگو بھی کریں گے, تو لیکن بہترین فیصلہ تو پھر عوام کا فیصلہ ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن بھی کر لی اشفاق طولہ صاحب نے, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے, وہ بھی سیٹ پہ بھی اپنے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ آج جو میں ویورز آپ سے جب بات کر رہا تھا سٹارٹ میں, تو آج پری بجٹ سیمینار ہو رہا تھا جس میں ملک کی ممتاز کاروباری اور تاجر برادری نے شرکت کی. بڑا اہم سیمینار تھا, اس کے حوالے سے اس کی آؤٹ پٹ بھی ضرور ان سے جانیں گے, چونکہ جو پروگرام کے باقاعدہ تقاضے ہوتے ہیں مائک کا لگنا, تو وہ تمام پروسیجر ہو رہا ہے, اس لیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. آپ کو بہت بہت شکریہ, تعارف آپ کا ہم نے سٹارٹ میں کرا دیا تھا. اشفاق طولہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, یو ہیو میڈ اٹ واز اے ویری لانگ ڈے. تو شہناز صاحب آپ کی اجازت سے ذرا ان کا انپٹ میں لے لیں, تو پھر شہناز صاحب نے جو نکات اٹھائے تھے بلوچ صاحب نے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو صاحب بتائیے کہ ٹیک اوے کیا آج کی جو پری بجٹ سیمینار تھا, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں. ون اینڈ دا اونلی پوائنٹ, چارٹر آف اکانومی. چارٹر آف اکانومی, جی میں ابھی پی ایم صاحب کو کہہ کے آیا ہوں کہ سب اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, اور ایز اے پریسیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان یہ میری آفر ہے کہ انسٹیٹیوٹ اپنے لیول سے, ہم ایک سرکاری ادارہ بھی سمجھ لیں آپ, ہم ایک لیجسلیشن سے قائم ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی صلاحیت دی ہے اس ملک کے لوگوں کو, اسپیشلی ہمارے ممبرس کو, تو ہم لیڈ لینے کے لیے تیار ہیں. ٹوٹل نان پارٹیسن, نان پولیٹیکل چارٹر آف اکانومی. چارٹر آف اکانومی, ایک اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا انوار بھائی کہ اکنامک اسٹیبلٹی کین ناٹ بی گارنٹیڈ انلیس یو ہیو اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو یہ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں, اب ماشاءاللہ ریئلائزیشن آ رہی ہے لوگوں کو, یہ آج سے نہیں, میں 8 سال سے کہہ رہا ہوں. اور آپ کو لگتا ہے ریئلائزیشن آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, لیکن ابھی تو آپ کے برابر میں شاندانہ صاحبہ بیٹھی ہیں, میں ان سے سوال آپ کو ضرور پوچھوں گا. آج بھی عمران خان صاحب جب مخاطب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ اپنی کاز کو لے کر چلیں گے, تحریک چلے گی, اور کسی طور پہ علی گور بلوچ صاحب کی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں, تو وہ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اٹس گڈ اف یو آر فورسینگ. دیکھیں میں اس بات, پولیٹکس تو میرا فورٹے ہے ہی نہیں نا, یہ دونوں ہمارے معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسمبلی میں بھی رہے ہیں. آپ نے جو کہنا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. پاکستانی کی آواز دے رہا ہوں میں, میری آواز ہے, جو سب پاکستانی ہیں, سب وطن سے محبت کرتے ہیں, میں وہ آواز دے رہا ہوں جو نان پولیٹیکل لوگوں کی آواز ہے, اور بزنس مینوں کی آواز ہے, جو پروفیشنلز کی آواز ہے. اس کے کیا ڈیویڈنڈز ہیں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور میں آپ کو گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ قوم اس بات پہ متفق ہو جائے کہ ہمیں معیشت کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے, یا مجھ سے لکھوا لیں, جب یہ چارٹر آف یہ اپنا جب سی پیک جب بن رہا تھا اس وقت جب ہم یہ ورکنگ کر رہے تھے جی, تو مجھے اتنا یاد ہے کہ 9 ساڑھے 9 کی آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہوتی میننگ فل. ٹھیک ہے جی, آج واقعی آپ مین پاور امپورٹ کر رہے ہوتے, ایکسپورٹ کرنے کی نوبت نہ آتی. مجھے اس وقت کے فائنانس منسٹر صاحب ڈار صاحب نے مجھے پوچھا تھا کہ طولہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں سال میں. میں نے کہا تھا سر 400. انہوں نے کہا مجھے 40,000 چاہیے, اور واقعی چاہیے تھے. اور میں یہ بلیم گیم میں اب جانا ختم کرنا پڑے گا. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ختم کریں. آئیں, وہ جو بھی ان کے گریونسز ہیں پولیٹیکل, جس کے بیٹھے ایک جگہ, وہ بھی سیٹل ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو, لیکن آپ کہتے ہیں جنڈر سیٹنگ میں چارٹر آف اکانومی ٹاپ. چارٹر آف اکانومی اگر ہوگی, یہ قوم آپ کی, میں کہتا ہوں اگلے 5 سالوں میں, آپ کی پرائز واٹر ہاؤس کی رپورٹ تھی کہ 2030 میں آپ
2030 میں آپ 20ویں بڑی معیشت میں آ جائیں گے, آپ اٹلی اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ دیں. شاندانہ صاحب دس بستہ انہوں نے کہا ٹیک اوے یہ ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہو جائے, پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان کا بھی تصفیہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی ٹیبل ٹاک سے ہوگا نا, جیسے ٹیبل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, سڑک گرم کرنے سے نہیں ہوگا. انوار صاحب دیکھیں, ایک ہوتا ہے پولیٹیکل کرائسس, جی, ایک ہوتا ہے ایگزسٹینشیل کرائسس. آپ ایک نہج پہ آ جاتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک ہے, یہ کوئی خطہ ارض ہے, یہ کوئی شہر ہے, یہ کوئی ایلین مدر شپ ہے, یہ کیا ہے. اس وقت اگر پی ٹی آئی گھر بھی بیٹھی ہونا, جو ملک میں حالات معاشی, ہم اگر سب کو جیلوں میں ڈال دیں, خان صاحب کو زپ اپ کر دیں, اور آئی کین اشور یو کچھ بھی نہیں ہونا. اور وہ اس لیے نہیں ہونا, ہوپلیسنس کیوں نہ, اٹس ناٹ ہوپلیسنس, میں نے آپ کو کیا بتایا, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریالٹی سے چھپتے ہیں. پہلے ریالٹی کو ڈسکس کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے کہ کہاں پازیٹیوٹی آ سکتی ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ کہ سمٹ آف امریکاز ایک ہوتا ہے نا, یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو اسپانسر کرتا ہے, اس کو 10 ممالک نے بوائکاٹ کیا ہے, اس میں سے ہانڈیورس بھی ہے, گواٹمالا بھی ہے. انہوں نے صاف بول دیا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, آپ ایڈ دیتے ہیں, ہمارے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, غلام ہم آپ کے نہیں ہیں. اور بلکہ کیریبین کے جو کچھ ممالک ہیں, کیری کام, وہ بھی نہیں آئے. دے ور سیئنگ کہ سینیٹر بلنکن, یہ جو ان کا ہے اینتھنی بلنکن, سیکریٹری اسٹیٹ, وہ اپنی حدود تجاوز کر چکا ہے. یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا یا شری لنکا کے ساتھ, یاد رکھیے گا وہ ایک سپر پاور ہے امریکہ, جی, اس سے سپر پاور رہنا ہے. اینڈ اف دیٹ مینس کہ چائنا کو تباہ کرنا ہے, روس کو کرنا ہے, وہ سب کچھ کرے گا جو اس نے کرنا ہے. جو غلطی ہمارے لوگوں سے ہوئی, اور کچھ لوگ انسنٹ بھی ہیں, میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ بہت سارے میرے ایسے کالیگز ہیں پی ڈی ایم میں جن کو نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی گہری سازش تھی. چلے ہو گئے, اب تو غلطیاں سدھارے نا. جی, اچھا, دوسری چیز میں بتاؤں گی. اب دوسری چیز جو غلطی ہوتی ہے نا, یاد رکھیے سیاستدان از ایز گڈ ایز ہز ورڈ. آج آپ ایک بات کریں گے نا, آپ کو 10 سال تانا پڑے گا. نارمل سویلین کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. پولیٹیشین کی ویلیو ہی اس کی زبان ہوتی ہے. ٹھیک, اچھا. مفتاح صاحب کے آپ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جب 3-4 روپے مہنگا ہوتا تھا تیل, تو وہ کیا کہتے تھے. بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف. او میرے بھائی, آپ 25 دنوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب کو آپ نے ڈال دیا شیروں کے سامنے, آپ بھی ذرا آگے بڑھیں. آج تو موجود تھے جرمن وزیر خارجہ, ہاں, پھول لگا رہے تھے, بڑا کام کیا. I know. All I'm saying is the following. If you're going to make, اگر آپ اس ملک کے لوگوں کو بے وقوف یا کم عقل یا کم ظرف سمجھیں گے نا, تو جس ملک کے لیے, اور یہ ورلڈ بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے, میری نہیں ہے, ان کی اب کتاب دیکھیں, پاکستان ایٹ 100 2047 کی, انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے 6 ایلیٹ گروپس ہیں, بیوروکریسی, پولیٹیشنز, میڈیا, مولوی, ملٹری اینڈ کوپراتیز. جیسے ان 6 نے وہ پاکستان پچھلے 40 سال میں بنا دیا ہے کہ اگر آپ 20 سال میں انویلڈ کر پائے, یعنی آپ اس کو انکلوسیو پاکستان بنائیں کہ ہر کسی کا پاکستان ہے, ہر کوئی کھائے, ہسپتال جائے, اسکول, یہ بیسک چیزیں ہوں, یہ 2047 تک بھی ڈیسائڈ نہیں ہو سکتا. چوتھی بات, اینڈ دس از دا لاسٹ ون, بھائی نے جو بات کی, میں تو جی پی ٹی آئی میں 2018 میں ہی آئی ہوں, لیکن کامرس منسٹری میں نے 5 کامرس منسٹرز کے ساتھ کام کیا, اور جو تباہیاں میں نے دیکھی, جس طرح سے ہم نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو بالکل زمین میں رون دیا, سیٹ ہی سب کچھ ہے, آرڈنری پاکستانی کچھ نہیں ہے. میں آپ کی بدقسمتی کی بات ہے, 2018 کا یہ آرٹیکل میں نے ہر کسی کو بھیجا ہوا ہے, آپ کو بھی بھیج دوں گی, بھائی کو بھی. بلومبرگ کا ایک آرٹیکل تھا, خان صاحب الیکشن ابھی نہیں جیتے تھے, اینڈ دے سیڈ کہ پاکستان along with لیبنان, وینزویلا, اور کس کا ڈیفالٹ ہوا تھا, زامبیا, دے آر آن دا ورج آف دیوالیہ, ڈیفالٹ پاکستان کا بھی بولا تھا 18 میں. خان صاحب آئے, بغیر آئی ایم ایف کے ہم نے وہ دیوالیہ روک لیا. آئی ایم ایف ہم بعد میں کہتے جس کے لوگ کہتے تھے کہ دیر کیوں کر دی, ہم نے پہلے اسٹیبلٹی کی, پھر ہم نے آئی ایم ایف کیا. ابھی بھی بلومبرگ آپ آرٹیکل دیکھ لیں, میں فیکٹ دے دوں گا, بلومبرگ کے 2022 کا ابھی آپ آرٹیکل دیکھ لیں کہ پاکستان از اگین آن دا ورج آف ڈیفالٹ. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی اس وقت پی ڈی ایم کے پاس ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ 5.97% تھی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. ٹھیک ہے, آپ کی 40 سال میں پہلی دفعہ بی بی کی, 40 سال تو نہیں, بی بی کی شہادت کے بعد پہلی دفعہ فیصل آباد کی فل اسکیل پہ چلی ہیں تمام ٹیکسٹائل فیکٹریز. دیر از نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی نے غلطیاں کی تھیں, ہر حکومت کرتی ہے. مجھے جس بات کا گلہ شکوہ ہے, آپ کر لیں جو بھی مساقی معیشت ہے, خان صاحب آنا چاہتے ہیں, میرے باس آنا چاہے, کہ میں تو ان کو منع نہیں کر سکتی, اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کریں. فار می ایز اے ریگولر پاکستانی, میں تو ابھی میں نے نہیں ہونا, مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو چیز, اور یہ میں نے ہر ٹی وی شو میں کہی ہے, اگر 2023 تک ہماری حکومت رہتی
یہ یوکرین کی لڑائی بھی ہونی تھی, سب کچھ ہونا تھا, غلہ مہنگا ہونا تھا, غلہ غائب ہونا تھا, تیل مہنگا ہونا تھا, یہ ہمارے سر پہ عذاب ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن the way it was done with connivance with the foreign power, اب یہ prepared آئے تھے, unprepared آئے تھے, that hardly matters. Look at what's happening on the ground. یہ بتائے گا آپ نے, ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر آ گیا اور آپ یو آر انٹائٹل, لیکن یہ کب تک یہ معاملہ, یہ 2023 اگست تک یہی I'm not sure. I سوری can't تو سے رونا predict. دھونا رہے گا کہ ہمیں سازش کے تحت ہٹا دیا, اب تو آگے چلیں نا. نہیں تو حکومت ان کے پاس ہے, ہم تو روئیں, ہم دھوئیں, ہم سڑکوں بیٹھیں, ان کو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا طلحہ صاحب کی سیاسی اگر استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا نا. Let me tell you something else, sir. China is not a democracy. امریکہ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ چائنا میں جاتی ہے. وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے, اینڈ وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے. کرپشن چائنا میں بھی ہوگی. انڈیا میں شاید سب سے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں دنیا میں. ہنگامہ خیزی تو نہیں ہے نا جی. سر جی کل کیا ہوا ہے, آپ نے نہیں دیکھا یو پی میں لڑکوں کے ساتھ, مسلمان لڑکوں کے ساتھ کیا کیا مودی کے لوگوں نے؟ میں اس کی بات کر, چائنا کی آپ نے بات کی. نہیں, چائنا میں بھی جی انہوں نے 700 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا 30 سالوں میں. یہاں 40 سالوں میں آپ نے کتنے لوگوں کو غربت سے نکالا؟ نہیں ہمارا پاس تو تابناک نہیں. کیسے نکالا؟ طلحہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں جاؤں گا. ایگریکلچر ریفارم, ماڈرنائزیشن کیا انہوں نے, پھر اربنائزیشن کیا, یس, پھر انڈسٹریلائزیشن کیا. چائنا نے, چائنا کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا. اور پھر اب آپ, میں اس پہ دیکھیں, میری بہن نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی اور بڑی نالجیبل ہیں. میں ہمیشہ ریئلی ایڈمائر ہر اسکل سیٹس کے, بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں ٹھہراؤ کے ساتھ. دیکھیں بہن میری, اس وقت آئی ایم ایف پہ نہ جانا نا, نہیں جاتے نا بالکل ہی, تو الگ بات تھی. آپ کے پاس سارے کمٹمنٹ آ گئے, سعودیہ سے کمٹمنٹ آ گیا, یو ای سے آ گیا, یو ای سے آ گیا, چائنا چائنا سے, ہر کسی سے آپ کو مل گیا. پھر آپ کا جانا سسپینڈ کرنا, یو مین پروگرام, آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا اگر یہ ڈیسیجن تھا. کیونکہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان جو اس وقت کے آپ کی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی, وہ آج بھی ریکارڈ پہ کہ 18 سے 20 بلین ڈالر ہمارے پاس ارینج ہو گئے تھے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے بزنس ریکارڈر میں, آپ دیکھ لیجئے گا, 8 فروری 2020 کو, اور 21 کو میرا خیال ہے اسی آگے پیچھے, وہ میں نے دا نیوز میں لکھا ہے جی, ہاؤ پاکستان کین سروائیو وداؤٹ آئی ایم ایف. اور مجھ بڑی بحث بھی ہوئی ہے میری عبدالحفیظ شیخ صاحب سے, میرے بڑے بھائی ہیں, اور ناراضگی بھی ہوئی. مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہمارے ساتھ, کہ ہم ایک پروگرام سکسیسفلی کمپلیٹ کر چکے تھے اور 17 ویور بھی لیے تھے. کوئی میرا پولیٹکس سے تعلق نہیں. 17 ویور لینے کے بعد, ایک پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد اچانک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے. جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں, اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے, اکنامک انسرٹنٹی کھڑی ہو جاتی ہے. اکنامک انسرٹنٹی کھڑی ہوتی ہے, الیکشن ایئر آتا ہے, میں جیتوں گا, میں ہاروں گا, آئی ایم ایف کو دعوت دے دی جاتی ہے, ایک کیئر ٹیکر آتی ہے, کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر آرٹیکل 4 انووک کرتی ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سمجھداری کی بات نہیں تھی میرے لیے. اور یہ جب آئی, اور جب نئی حکومت آئی, تو یہ شش و پنج میں تھے کہ یار ہم کیا کریں. اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ چیک کرا لیجئے گا, یہ اس کا کوگنیزنس لیا گیا تھا کہ یار یہ کیا ہوا, کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ ٹائم سینگ اگین, جو اس وقت اگر آپ یہ فیصلہ کرتے کہ آئی ایم ایف میں نہیں جانا, دیکھیں جن کنٹریز کی آپ اس وقت جو ہم مثال دے رہے ہیں نا, ہمارا مسئلہ صرف ایک ہی ہے. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جن کنٹریز سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے. دیکھیں رشیا سے اگر میں تیل کی بات کرتا ہوں, ان پہ سینکشن لگی ہوئی ہیں, پھر بھی میں بولتا ہوں یار گو ٹو ہیل ہم کرتے ہیں. سیدھی بات میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, میں کہہ دوں گا, میں تو اتنا ہمت رکھتا ہوں, میں کہہ بھی دوں, کوئی بھی کہتا, بٹ کیا رشیا وہ چیزیں ہم سے امپورٹ کرے گا جو ہم امریکہ اور یورپ. ذرا یہ لوگوں کو بھی سمجھا دیں آپ یہ نکتہ, کیونکہ یہ اکثر بات بہت زیادہ چل رہی ہے. پھر میں نے بلوچ صاحب کے پاس بھی جانا ہے, کیونکہ یہ بات چل رہی ہے کہ یار تیل مہنگا ہے, روس سے لے لو. نہیں, وہ سینکشن ہے, اس پہ انٹرنیشنل سینکشن ہے. ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جا سکتے. اور ہم اس لیے جا سکتے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں امپورٹ کی وہ مارکیٹ. دیکھیں میری بات سنیں, میری امپورٹ یو ایس پہ 6 سے 7 بلین ڈالر ایکسپورٹ ہے, ایکسپورٹ میں کرتا ہوں, وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. میری ایکسپورٹ اور جی ایس پی پلس میرے پاس یورپ کا ہے, وہ کچھ 14-15 بلین ڈالر ہے میرا. ٹھیک ہے, 20-21 بلین ڈالر کو میں اسٹیک پہ لگا دوں, ٹھیک ہے, جس پہ سینکشن ہو, جس پہ یو این کی سینکشن ہو وار کے ریلیٹڈ.
अगर मैं लगाता हूँ, देखिए आप बात करेंगे इंडिया की तो $650 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, सिर्फ 200 से 250 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट है जी। आज बात हो आप बात करेंगे चाइना की, चाइना इज पुलिंग आउट देयर रिजर्व्स फ्रॉम यूएस। अच्छा, चाइना ने अब एक अच्छी रविश अलग से अपना ली है कि जी हमें इनसे कोई, क्योंकि उन्होंने जो रशिया के साथ किया कि 4-5 बड़ी कंपनियों को और इंडिविजुअल के एसेट्स को फ्रीज किया उन्होंने, वॉर के जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था उससे। ठीक है सर, ये आपने हम लोग थोड़ा मैं इसका पॉलिटिकल जो एंगल, फिर मैं आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। अभी भी शादाना साहबा का ये है कि चूंकि हमें रहने देते अगस्त 2023 तक, आपने देखा अपर दीर में भी इमरान खान साहब ने कहा कि सब कुछ उन्होंने कहा अगर हमारा किया जा रहा था हमें रहने देते, जब ब्लेम हम पे डाले तो हम जानते और फिर हम इसको टैकल करते। अगले इलेक्शन में हम हार जाते हैं, ये फुल स्वीप कर जाते हैं। ये नोट के ये चीज तासुफ पाया जाता है। एक चीज ना, चाहे जो मर्जी कर ले, जो जिस तरह से बाकी हम हकायक पे मबनी बातें कर रहे हैं ना, शादाना साहबा की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जी जी, वहाँ आकर पॉलिटिकली मतलब है जब बात होती है तो वो एज अ वर्कर वो डंडी मारना इन पर भी फर्ज है, ये चाहें भी तो वो वैसे आप पर भी है, ठीक है मुझ पर भी होगी बेटा, मुझ पर भी होगी। चले मैं तो बरी हो अच्छा जाऊँ। अच्छा, जाहिर है मतलब है कि आप मजाक कर रहे हो। नहीं वो ठीक है, आपका अपना फील्ड है, उसमें हमें आपकी ओपिनियन पूरे पाकिस्तान को चाहिए, आप कीमती सरमाया हैं हमारे जैसे मुल्क, आप जैसे लोग। देखिए गुजारिश ये है, अगर जो खान साहब, पहले चले पॉलिटिकली बात कर लेते हैं, एक शादाना साहबा ने पॉइंट उठाया कि वो मोरूसी सियासत पर बात की ना, उनका ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है। वैसे इनको बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे का क्या नाम है? ज़ैन कुरैशी, और अब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं ज़िमनी भी वो लड़ रहे मुल्तान हैं, से। कोई बंदा नहीं है उनके उस फैमिली के अलावा पीटीआई के पास उधर, और वर्कर कारकुन कोई दुनिया नहीं रहती कि एक ज़िमनी इलेक्शन आया वो भी उसके बेटे को, जो कि सिटिंग एमएनए है। ये भी हम गलत बयानी कर रहे हैं कि जी शादाना साहब कह रही मैं तो अब एमएनए, आप एमएनए हैं, आप मेरी बहन कल चले मेरे साथ, मैं स्पीकर के पास आपको ले जाता हूँ, फिर उसके बाद आप कह सकेंगे कि मैं एमएनए नहीं हूँ। मतलब प्रिविलेजेस हम सारे इंजॉय कर रहे हैं और टॉक शोज में आके कह रहे हैं नहीं, मतलब सारा से लॉज भी पास है, टाइटलमेंट भी ये एमएनए है, उधर अभी पुलिस नाके वाला रोकेगा, शादाना साहब बताएंगे कि मैं एमएनए हूँ। गुजारिश करने का मकसद ये है, वो सलूट भी मारेगा, आगे से हट जाएगा। बात करने की, गुजारिश करने का मकसद ये है, अभी हम अमेरिका देखें, ये बातें करना, मैं एक सियासी वर्कर हूँ ना और एक अवामी बंदा हूँ, यकीनी तौर पर जो शादाना साहब बातें कर रही हैं, तुला साहब जो बातें कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की समझ में ज़रूर आ रही होंगी, लेकिन हमारी बहुत सारी अवाम जो इस वक्त हमारे टॉक शोज़ बैठ के सुन रहे होते हैं, उनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो सादा ज़ुबान समझते हैं, सादा गुफ्तगू को समझते हैं। बात ये है कि अगर हम ये कहें कि अमेरिका की साजिश है, हम किसी के गुलाम हैं, ये बात करना आसान है, इंसान को अपने किरदार से साबित करना होता है। सही कह रहे हैं। ये पैगाम अमेरिका को उस वक्त नवाज शरीफ ने दिया था कि हम कोई तुम्हारे गुलाम हैं, जब उनको पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ललकारा था कि ये इतने अरब डॉलर ले लो और ये धमाके शमाके मत करो, हम आपके ऊपर सैंक्शन भी लगाएंगे, हम आपको ये भी करेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की, उस वक्त आज 22 करोड़ अवाम है, उस वक्त जितनी आबादी थी, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होकर कहा था और डंके की चोट के ऊपर कहा था और उनकी ऑफर्स को अपने जूते की नोक के ऊपर रखा था और कहा था कि हमको तुम्हारे गुलाम है। इस बयानिए का जवाब है, इस बयानिए का ये जवाब है, ये बयानिए है कि आज आपको आप अमेरिका के पास जाते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा, आप अमेरिका के पास जाते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो मुआहदे करके आते हैं, वो उनको मतलब है कि यकीन दिला के आते हैं कि जनाब हमसे बड़ा गुलाम साबित कोई नहीं होगा, और आप एयरपोर्ट इस्लामाबाद के ऊपर उतरते हैं और कहते हैं कि हमने 92 का वर्ल्ड कप दोबारा जीत लिया, मतलब इतना हमारा कामयाब दौरा रहा। आप आईएमएफ के साथ मुआहदे करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख देते हैं, आप कहते थे कि हम तो खुदकुशी कर लेंगे। मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन करैक्टर आपका ये है कि आपने उन बुरी शराइत पर कर्जे लिए, पाकिस्तान की तो सब ने कर्जे लिए, लेकिन जिन शराइत पर आपने पाकिस्तान को बेचा, आज तक यकीन करें आप नलायकों और जाहिलों की हुकूमत भी होती है ना इस मुल्क के ऊपर, तो वो भी उन शराइत के ऊपर जो है वो कर्जे ना लेते और पाकिस्तान को इतने बड़े मुआशी उसमें ना धकेलते। लेकिन आखिर में मैं एक बात हूँ, शादाना की उंगलियां खत्म हो जाएंगी गिनते गिनते। परवेज खटक के घर में इतनी टिकटें दी हैं इन्होंने,
پرویز خٹک کے گھر میں اتنی موریسی سیاست پہ بات کر رہی ہیں, اتنی انگلیں دی ہیں کہ ان کی یہ 10 بندہ گن سکتا ہے نا, 10 تک فگر. یہ نیچے 33 والا وہ تسبیح فاطمہ گننی پڑے گی. چندانا سے اتنی ٹکٹیں دی ہیں ایک گھر کے اندر. یہ تو مطلب کس موروثی؟ عمران خان کی اولاد تو انگلینڈ بیٹھی, وہ تو ادھر آ کر الیکشن لڑے تھے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے باقی جو انجوائے ادھر تو خاتون اول کی سہیلیاں انجوائے کر رہی ہیں پاکستان کو, ادھر تو مطلب ہے کہ میں وہ اس کرٹیسزم میں نہیں جا رہا, لیکن میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں ادھر تو یہ صورتحال ہے کہ مقصد یہ, کیا عمران خان کی بہنیں انجوائے نہیں کر رہی پاکستان کو؟ بالکل کر رہی ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہ ابھی بھی میاں والی سے دائیں بائیں ان کے دوستوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جن کے پاس وزارتیں ہوتے. کون سا عمران خان کا دوست ہے جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی نہیں اور پاکستان کا مشیر نہیں بنا کر؟ اوکے, پوائنٹ ٹیکن. شاہنواز صاحب یہ اور مروثیت کیا ہوتی ہے؟ پنجاب میں تو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, مجھے اسی ضرور سمجھائیے گا کہ وہاں پر بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں, اور جیسے انہوں نے بالکل صحیح کہا زین قریشی صاحب ملتان سے ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں. قومی اسمبلی میں باپ وزیر ہے, بیٹا پارلیمانی سیکرٹری ہے, کیوں معترض ہے؟ باقی ورکر جو بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی آپ لوگوں کی حکومت ہے, بجٹ بھی آپ لوگ دے رہے ہیں, پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں, سندھ میں بھی موجود ہیں. یہ صرف قومی اسمبلی سے ہی آپ لوگوں نے ناراضگی مول لی ہے؟ پہلے بھی 14 میں یہی ہوا تھا, 2014 میں. جی بالکل. اچھا, بہت ساری باتیں انوار صاحب, تو تھوڑا تحمل سے, بیکاز طلحہ صاحب نے جو اکنامک باتیں کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں پہلے اس پہ آتی ہوں جو انہوں نے امریکہ اور EU کی بات کی. ایک گروپ ہے کالڈ کارپوریٹ سمتھنگ سمتھنگ پاکستان, وہ میں نے چھوڑ دیا تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں تھے اور بہت سمجھتے ہیں, لیکن ان کی جب میں نے گفتگو سنی تقریباً VONC سے 1 مہینہ پہلے, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ گیم آن ہے. میں نے وہ گروپ چھوڑ دیا. پڑھے لکھے لوگ, جینوئنلی پرو پاکستان, بٹ معذرت کے ساتھ وہ غلامی کا جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے نا, وہ میرا کام نہیں ہے کسی کا اتارنا. وہ تو اس نے بھی کہا تھا, ایک امریکن پوئٹ بھی ہے, پاکستانیوں نے بھی بہت کہا ہے کہ میں بہت سارے غلام آزاد کر دیتا اگر ان کو پتہ ہوتا کہ وہ پنجرے میں ہیں. رائٹ, سو دیٹ از ناٹ مائی جاب ٹو کنونس. ویسے اس میں امریکی پوئٹ کو نہیں کوٹ کرنا چاہیے. سن لے مایا انجلو, وہ خود بیچاری وکٹم تھی. اچھا. اور یہ یاد رکھیے گا انوار صاحب, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے, پیغمبروں کو اللہ کا یہ ہوتا تھا حکم کہ آپ کسی کو کنونس کرنے کے لیے بات نہیں کرتے. آپ جب بات کرتے ہیں آپ اپنا سچ بولتے ہیں, وہ جب نکل جاتا ہے پھر جو جس پہ یقین کرے. سو ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اوپینین. بھائی ہے طلحہ صاحب, دس از مائی اوپینین. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی انہوں نے بات کی, دس از ویری امپورٹنٹ. ہم گئے تھے VONC سے 2 ہفتے پہلے انڈونیشیا, کچھ کالیگ تھے ہمارے ساتھ PDM کے وہاں پہ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے سمجھ تو آ رہی ہے کہ گیم تم لوگ کیا کھیل رہے ہو, اس کا بناؤ گے کیا؟ کہتے ہیں جی کیوں. میں نے کہا لیٹس ٹیک 2 سیناریوز, 2022 اینڈ 2023. ٹھیک ہے. 2022 جنوری میں پرائم منسٹر عمران خان ہے, اپریل میں اس وقت تو PDM کا تھا, وی ڈنٹ نو کہ شہباز صاحب کا پکا ہے. اور اگر الیکشن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے میں کرانی ہے, تو اکتوبر میں تیسرا پرائم منسٹر ہوگا اور دسمبر میں چوتھا جو الیکٹ ہو کے آئے گا, جو بھی ہوگا. اور اگر 2023 میں ہے تو اس حساب سے 2 PM اس سال اور 2 PM اس سال ہو جائیں گے, ایک کیئر ٹیکر ہوگا اور ایک ایکچوئل ہوگا. میں کہا کسی ملک کو جانتے ہیں جو پاکستان میں پیسہ ڈالے گا؟ انٹرنیشنل انویسٹر, لوکل بیچارے تو پھنسے ہوئے بزنس مین, ٹھیک ہے, کیوں ڈالے گا وہ؟ واٹ اسٹیبلٹی میسج آر یو گیونگ؟ تو انہوں نے مجھے بہت عقل مند جواب دیا, کہتے نہیں وہ $12 ارب ہمیں ریکوڈیک سے مل گیا. میں نے کہا میرے سیدھے سادے بھائی, آپ کو روپیہ نہیں ملا, وہ آپ کی جو فیس آپ نے جو فائن دینے تھے وہ معاف ہو گئے, وہ $12 آپ کی جیب میں نہیں تھے. اچھا, دوسرا طلحہ صاحب نے بات کی رشین آئل کی اور اس کی سینکشنز کی. سر میں بھی آپ کو آرٹیکلز دکھا دیتی ہوں. ہنگری, پولینڈ, چیک ریپبلک, ان سب نے یورپین یونین کی جو کاؤنسل ہے اس سے سینکشن سے بال بچے, انہوں نے یوروز میں پیمنٹ کی گیس پروم کو. پھر ان پہ یہ ایک نیا قانون آیا کہ اچھا لے لیں روس سے تیل, لیکن آپ اس کو روبل میں پیسے, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی نا آپ روبل نہیں دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, پھر گیس پروم میں اکاؤنٹ کھولے ہیں اور وہ ان 4 ممالک کا نام ہی لینے سے ڈر رہے ہیں جو انہوں نے تیل لیا. ٹھیک ہے. امریکہ اس وقت تیل لے رہا ہے چھپ کے اسی علاقے سے. امریکہ اس وقت یوکرین سے غلہ لے رہا ہے کھل کے. ٹھیک. پورا یورپ غلہ خرید رہا ہے روس سے. ٹھیک ہے. لیکن جو حلال گوری, یہ میں کمپلیکس اور غلامی کی بات کرتی ہوں, گوری چمڑی کے لیے وہ حلال ہے, پاکستان غریب ملک کے لیے وہ حرام ہے. دس از واٹ بادرز می, بیکاز آئی ٹولڈ یو یہ مہنگائی PTI پہ نہیں آئی, پورے پاکستان پہ آئی ہے. دوسرا جو بات انہوں نے کہی, ایکسپورٹ باسکٹ ہماری, معذرت کے ساتھ سر میں آپ کو وہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی کا بتایا, پاکستان کے ایلیٹس نے, جو میں نے آپ کو 6 گروپ بتائے, انہوں نے پچھلے 40 سال سے گھیراؤ کیا ہے. اسمال میڈیم انٹرپرائز کو نہیں بڑھنے دیتے. آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ باسکٹ میں 6 بڑے پروڈکٹس ہیں اور 5-6 چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہیں. 95% آپ کی سبسڈی
جاتی ہے انڈسٹری کو اور 5% ایگریکلچر کو جاتی ہے. آپ تو نہیں ڈیولپ کریں گے. آڑتی پاکستان کھا گیا اور آڑتی کے سارے باسز نیشنل اسمبلی میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو بھائی آن دا تھنگس ہی سیڈ. کچھ دنوں سے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے AQ خان کی, میاں صاحب کے رول پہ کہ جب اٹامک ایکسپلوژنز ہوئی تھی, تو آپ ویڈیو دیکھ لے گا, آپ کو جواب مل جائے گا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اٹ. اوکے. دوسرا مفتاح صاحب کی ویڈیوز اسٹیٹمنٹ ویسے اور بھی بڑی فلوٹ کر رہی ہیں اور آڈیوز بھی. تو اچھی سر جی چھوڑیں نا. اچھا مفتاح صاحب کا نہیں میں آپ کو دکھا دوں گی. اچھا مفتاح صاحب کی ماشاءاللہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا وہ اتنی کانٹرڈکٹری ہیں. آپ جو سگنلنگ افیکٹ دنیا کو اس وقت دے رہے ہیں, اوکے, You are destroying it. It's fine to criticize خان, میں آپ کو نہیں روکوں گی اس سے, but you have to understand یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. دنیا آپ کی سگنلنگ دیکھتی ہے. اور آخری بات, یہ جو ماشاءاللہ ایڈورٹیزمنٹس پبلش ہوئے اخباروں میں 2.25 ارب روپے کے کہ جی ہم ترکی جا رہے ہیں, ضرورت تھی کوئی اس کی؟ یہ اس کا جواب ایک غریب ملک. بلوچ صاحب ضرور اس کا جواب دیں گے. میں چاہوں گا طلحہ صاحب آپ اس پہ کچھ کہیں گے. میم نے بتایا, انہوں نے یورپین ممالک کا بتایا کہ وہ تیل لے رہے ہیں روس سے, امریکہ کا بھی کہا, اور یوکرین سے غلہ لے رہے ہیں. خیر یوکرین کو تو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. پاکستان نے ابھی 3 ملین ٹن ٹینڈر کیا ہے ویٹ کا. اچھا. اور رشیا کو بھی کہا ہے آپ بھی دیں. 30 لاکھ ٹن گندم کا درآمد کرنے کے روس کو بھی کہا ہے. 2 ملین ٹن ہم نے بات کی تھی روس سے. جی جی میں نے اس سے آپ نے کہا 30 لاکھ لوگ سمجھ جائیں. ویٹ پہ کوئی سینکشن نہیں لگی. اچھا ٹھیک ہے. آئل پہ سینکشن ہے. یورپین یونین کا اجلاس بہن میری کو پتا ہوگا سیٹرڈے کو ہوا ہے میرا خیال ہے. اور یہ بھی لاسٹ ویک. ہاں لاسٹ ویک, 1-2 دن آگے پیچھے ہوں گے, مجھے ڈیٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب سینکشن لگا دیے ہیں. اچھا 4 جون کو لگا دیے. بالکل جی, 4 نہیں لگا دیے ہیں. 4 جو کنٹری جن کا انہوں نے نام لیا ہے, ہنگری, چیک, پولینڈ, انہوں نے یورو میں پیمنٹ کی تھی, روبل میں بھی نہیں. انہوں نے یورو میں پیمنٹ کی, روبل میں نہیں کی, مگر اب وہ بھی نہیں لے رہے. وہ بھی نہیں لے رہے. ہاں انڈیا لے رہا ہے. دوسری بات یہ میری بہن کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی ریفائنری ایسی نہیں ہے جو رشین آئل کو ریفائن کر سکے. اچھا پاکستان میں کوئی ریفائنری نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے ریویل کیا تھا, اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ ہمارے آنریبل منسٹر جو تھے, فارمر منسٹر, چھوٹا بھائی بھی ہے ہمارا, اس کو بھی شاید اندازہ نہیں ہو سکتا ہے, ہو مجھے نہیں پتا. ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 3 ہیں کر سکتے. اچھا میری بات سنیں, وہ اگر کہتے ہیں تو میں ٹھیک ابھی بھی اوپنلی میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہے. چلیں آپ نے آن ایئر کہا کہ نہیں ہے. نہیں ہے, میں کہتا ہوں. اگر ہمارے سے میں فون کر کے پوچھ لوں گا, میرا تو چھوٹا بھائی ہے, مجھے کیا بات ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں, جو بھی اختلافات ہیں, چلیں سازش ہوئی نہیں ہوئی, جو بھی ہے, آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, کر لیں. ٹھیک ہے. ایک جیسے تھا نا, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آپ بنائیں, ساؤتھ افریقہ, آپ ختم کریں. ٹھیک ہے, ختم کریں. ملک کو دیکھیں, یہ ملک اللہ کرے, یہ ملک تو میری نسل انشاءاللہ چلے گا. میرے تو انوار صاحب بچے پڑھ کے واپس پاکستان آئے. ماشاءاللہ, اٹس اے گڈ ایگزامپل. میں باہر سے پڑھ کے واپس آئے. یوزلی لوگ آتے نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو آج اس بات پہ خوشی ہے کہ میرے بچے یہاں پر. ٹھیک سر, میرا وقت کام ہے. سر بتائیے گا جو انہوں نے اشتہارات کی بھی بات کی اور دیگر جو گفتگو کی شاندانہ صاحب نے کلوزنگ منٹس ہیں, وہ میں ان سے سوال وقت کی ہمارے تو 4 اشتہار ان سے برداشت نہیں ہوئے. ذرا PTV میں ریکارڈ پڑا ہوگا, شاندانہ صاحب کو دکھا دیں ان کے اشتہارات کا. اچھا مجھے تو فگر یاد نہیں ہے. اوکے خربوں میں ہوں گے, اربوں میں نہیں ہوں گے. ان کا دیکھیں میری گزارش, دیکھیں دوسری بات یہ ہے, ان کے تو دیکھیں نا, یہ تو اپنے وہ پارٹی اس کے ساتھ فلیگ کے اوپر صحت کارڈ انہوں نے بنا دیا تھا. مطلب ہے کہ یہ حکومت کے خرچے کے اوپر آج بھی خان صاحب جو ہے ادھر سے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے قومی اسمبلی کا. بائیک آؤٹ ہی, استعفے تو دیے نہیں ہیں. تو ادھر KPK کی حکومت بھی انجوائے کر رہے ہیں, گلگت بلتستان کی حکومت اور وسائل کو بھی انجوائے کر رہے ہیں خان صاحب, آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں عوام, میں نے کہا نا کہ عوام بڑے سادہ سے سوال اور سادہ باتیں سمجھتے ہیں. شاندانہ صاحب نے باتیں کی, 4 سال ان کی حکومت تھی. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, اگر آپ کا یہی جذبہ تھا تو آپ کو 4 سال میں کس نے روکا تھا کہ آپ رشیا سے سستا تیل 4 سال لیتے؟ کیوں آپ نے, آپ جو ہم تو خوددار نہیں تھے, آپ تو خوددار ہیں. آپ تو کہتے ہیں ہم کو امریکہ کے غلام ہیں, تو آپ کو 4 سال کسی نے, آپ جاتے ہوئے یہ شوشہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. 3 دن پہلے آپ مجھے بتائیں, اگر رشیا کے ساتھ آپ جو گئے تھے,
آپ نے رشیا کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے آئے ہیں تو وہ ہمیں دکھا دیں کہ یہ ہم معاہدہ کر کے آئے ہیں. اس کے پاکستان کو چاہیے کہ اب اس کے وہ آپ نے ایک ہی معاہدہ کیا کہ پاکستان کی قوم کو IMF کے آگے پورے ملک کو گروی رکھا, وہ ہم نبھا رہے ہیں, ہم نے وہ چیلنج قبول کیا ہے, ہم اس چیلنج کو نبھا کر عوام کے سامنے جائیں گے. لاسٹ میں شاہناز صاحب اب کیا آگے کا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ اب یہ لانگ مارچ ختم, الیکشن تو اب دیکھیں نا, وہ تو انہوں نے بتا دیا اگست 2023 میں ہوں گے, ڈیٹ وہ تو ہم نے دے دی ہے, اور یہ بھی گارنٹی ہے کہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, تب تک شندانہ صاحبہ MN نہیں رہیں گی اور ان کی پریویلیج, لیکن وہ یہ کہہ رہی کہ وہ تو نہیں لے رہی. یہ مجھے سب بتا دیں, جب خان صاحب کہتے ہیں انہیں جولائی میں پتا تھا, اسمبلی اس وقت توڑ دیتے آپ لوگ, یہ تو کب سے کہہ رہے تھے کہ اسمبلی توڑ دیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تب کیوں خیال آیا؟ نہیں ایسا نہیں تھا. جولائی میں تو نہیں توڑنے کا خیال تھا نا. کھلی بات کروں, جی جی, جو اب بلی تھیلے سے کہتے ہیں باہر آ گئی ہے, بالکل. آپ کے نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ کی بات جب پبلک میں آئی ہے تب ری ایکشن آیا. جو سوچ بھی رہا ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے, اس پہ کل ایک بہت زبردست میٹنگ ہوئی ہے GHQ میں, کہ سوچے بھی مت, سوچے بھی مت. لیکن اگر یہ انشاءاللہ ایک دفعہ سائفر کھل جائے, یہ ڈی کلاسیفائڈ ورژن آ جائے, PTI گھر گئی, ہم کوئی الیکشن نہیں جیتیں گے, لیکن ہمت مردہ کریں, پبلش کریں اس کو. کیوں کیا آپ لوگوں نے ویسے اپنے اقتدار میں کرنا چاہتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھمن نہیں چھوڑا نا ہمیں. فوٹو کاپی تو ہوگی نا اس کی. سر جی سب کے پاس ہے, میں کھول دوں, لیکن یہ اشفاق اللہ صاحب قانون اجازت تو دے نا. میں پوچھ رہا ہوں, میں تو نائیو تو جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں نائیو ہو جاتا ہوں. لیکن بڑی بین السطور آپ نے گہری بات کی ہے, بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ. اشفاق اللہ صاحب, سر آپ کی اس لیے ہم شکر گزار ہیں کہ اسٹیٹ کیم فرام دا PM. مجھے افسوس یہ تھا کہ میں کہہ کے نہیں آپ آئے اور آپ نے بڑی اچھی گفتگو شیئر کی. علی گور بلوچ صاحب بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. ویورز, سیاست بھی چلے گی, اور جو معیشت ہے, جو آج کا سب سے بڑا سوال ہے کہ ایک عام آدمی کی جو زندگی وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے اس کی معیشت سے, اس پر اگر چارٹر آف اکانومی یعنی کوئی معاہدہ ہو جائے, مفاہمت ہو جائے, تو میرے خیال میں پاکستان کے جو جوہری مسائل ہیں اقتصادی, وہ حل کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی ٹیک اوے کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم یہاں کلوز کریں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.